वतन परस्ती क्या सच में शिरक है? आज मैंने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया। मैंने जब इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कराया ना, तो आप सब ने मुझे फिर डॉक्टर इकबाल का गुस्ताख कहना है। ठीक है, देखें, एक मौलवियों के फ्रंट मैन ने मेरे बारे में बात की कि जी वो डॉक्टर इकबाल के बारे में ये कह दिया इन्होंने। मैंने फिर पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि दुनिया का कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर डॉक्टर इकबाल ने तारीफी नज़म ना लिखी हो, चाहे वो बाबा गुरु नानक हो, चाहे वो डिक्टेटर हो इटली का मुसोलिनी, चाहे वो लेनिन हो जो रशियन इनकलाब लेकर आया था, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, हर बंदे की, चाहे वो सूफी शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ना हो, उसकी भी तारीफ की हुई है। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो शिरकिया बातें उन्होंने लिखी हैं। वो हर बंदे से मुतासिर हो जाते थे और उसकी तारीफ करते थे। फिर ये पता क्या कहते हैं, नहीं जी वो जिंदगी का आखिरी कलाम दिखाए, और सारा आखिरी जे, हाँ, ये यूरोप से आने के बाद क्या सारा कलाम है जो उन्होंने ये सारी तारीफें कही हुई है। इबलीस की मजलिस से शुरा जिसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स की इतनी तारीफ की है, ये उनकी आखिरी नज़मों में से। अच्छा, इकबालियात के जो माहिर है ना, वो तो इस चीज को डॉक्टर इकबाल की खूबी बना के पेश करते हैं, और मेरे नजदीक भी खूबी है कि अगर उनको कोई अच्छी बात लगती थी तो वो उसको अच्छा कहते थे, चाहे वो गलती हो। ठीक है, लेकिन ये लोग उनको एक कोई मुहद्दिस मुफस्सिर बनाकर पेश करते हैं, अल्लामा कहते हैं, हालांकि उनके पास किसी मदरसे की डिग्री नहीं। अब कहीं सवाल हुआ है ना एक मुफ्ती से, उसने कहा कि जी हम जो अल्लामा कहते हैं तो ये उन मानों में नहीं कहते, हम भी उनको कोई मौलवी नहीं समझते, ना कोई आलिम दीन मानते हैं। कल तक तो तुम्हारी हर तकरीर उन्होंने शेर नाल होती है, आज तुम कहते मंदे ही नहीं है। आप तो कई लोगों ने उन पर कुफर के फतवे भी लगाए और बात बहुत आगे तक चली गई, वो आपको पता ही है। तो ये डॉक्टर इकबाल की जो शायरी है, ये उनकी जिंदगी तक के लिए वैलिड थी। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, वो उस वक्त किसी उम्मीद में थे कि शायद अंपायर्स वापस आएंगी, लेकिन वर्ल्ड वार II के बाद इंसानियत ने इजमा कर लिया कि अब अंपायर्स नहीं बनेगी, अब वतन बनेंगे, नेशन स्टेट्स होंगी। सबसे बड़ी अंपायर ग्रेट ब्रिटेन थी इंसानी हिस्ट्री की, जिसमें सूरज भी गुरूब नहीं होता था। ऑस्ट्रेलिया पे भी हुकूमत थी, अफ्रीका में भी। दुनिया का एंड सारे का सारा ग्रेट ब्रिटेन के पास था, और आज हमारे पंजाब से भी छोटा है यूके। खत्म होगी अंपायर, हमें भी आजादी मिल गई। अल्लाह ने हिटलर को मुसल्लत किया, वो खुद तो जंग हारा, लेकिन इनको भी इतना कमजोर किया कि अल्टीमेटली इनको हमें आजादी देनी पड़ी, और अल्लाह ताला ने हमें सब कॉन्टिनेंट में 2 मुल्क दे दिए, इंडिया पाकिस्तान, और बाद में खैर बांग्लादेश भी उसी में से निकला। अब है कंट्रीज, आज की रियलिटी है। लिहाजा पाकिस्तान की जो फौज है वो किसी जमीनी खिते की हिफाजत के लिए नहीं है, वो यहां पर रहने वाले 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की हिफाजत के लिए है जो इस जमीन पर आबाद हैं। वो आपके बुजुर्ग हैं जो हवाओं में उड़ते हैं और समुद्रों में तैरते हैं। इंसान जो है ना वो जमीन पर ही रहते हैं, और जमीन के खिते की हिफाजत जो होती है वो इसलिए नहीं की जाती कि जमीन से मोहब्बत होती है, वो इसलिए कि वहां पर रहने वाले लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है। लिहाजा पाकिस्तान की फौज अगर बॉर्डर पर लड़ती है तो वो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत के लिए लड़ रही होती है। उनका तो स्लोगन है ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये 3 उनके बड़े स्लोगन हैं। तो ये कहना कि ये जमीन के लिए लड़ रहे हैं और इस्लाम में लसानियत की बुनियाद पे, कबाइलियत की बुनियाद पे, जमीन की बुनियाद पे जंग नहीं हो सकती, ये उस सिस्टम के लिए था जिस सिस्टम में वाकई लोग जमीन के उसूल के लिए लड़ते थे, जो अल्लाह माफी दे आपके बड़े करते रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया एक कबीले की हुकूमत थी, उसकी एक्सपेंशन थी। अर्तुगरुल गाजी, वरना अपने लोगों पर तो जुल्म ना करते, काबे में 4 मुसल्ले तो ना डालते। बनु अब्बास, बनु उमैया, ये हुकूमतें एक सुपर पावर की एक्सपेंशन थी, वरना अपने लोगों पर तो जुल्म ना करते, आलुल बैत पे तो जुल्म ना करते। ये लोग मुसलमानों का कत्लेआम तो ना करते। हम उन्हें सिर्फ मुसलमान हुकूमतें मानते हैं, इस्लामिक हुकूमतें नहीं मानते। खुलफा राशिदीन तक बात दुरुस्त थी, उसके बाद सब मुसलमान हुकूमतें हैं, इस्लामिक हुकूमतें नहीं है। तो उनको तो आप याद कर करके रोते हैं, और जो वाकई जेन्युइनली इस वक्त इस्लाम के नाम के ऊपर मुल्क बना है, आप कहते हैं जमीन की हिफाजत हो रही है। तो ये जो मदीना शरीफ के गिर्द खंदक खोदी गई थी गज़वे अहज़ाब में, जिसे गज़वे खंदक कहते हैं, तो क्या वो मदीना शरीफ की हिफाजत के लिए नहीं था? तो ये क्या कहेंगे जी मदीना शरीफ की हिफाजत के लिए था क्योंकि उसमें औरतें और बच्चे रह रहे थे। तो यहां पर आज 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की औरतों और बच्चों की पनाहगाह नहीं है ये मुल्क। नया तमाशा लगाया हुआ है। दलील पूछते हैं कुरान और सुन्नत से, ये कहते हैं जी इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो इसका पैरहन है वो मजहब का कफन है। ओ भाई, ये बातें दुरुस्त थी नेशन स्टेट्स बनने से पहले। आज दुनिया की पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी है, इस दुनिया में जिए। आप तो वही काम कर रहे हैं जो अगले दिन एक अहले हदीस मौलाना का क्लिप आया, वो कह रहा है आजकल तो जिहाद है ही नहीं है, क्योंकि हदीस में तो है कि घोड़ों की पेशानी पर अल्लाह ताला ने बरकत रख दी है, और कुरान में है कि घोड़े तैयार रखो। वो कह रहे हैं जब तक ये सारे आलाते जंग खत्म होके दोबारा से इंसान घोड़ों और तलवारों के जमाने में नहीं आते, जिहाद है ही नहीं है। लो जमो। इस अहले हदीस मौलाना
کی سوچ میں اور اس قسم کے موٹیویشنل سپیکرز یا شاعروں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی غیر علمی بات کر رہے ہیں, یہ بھی غیر علمی بات کر رہے ہیں. تو نکلیں بھائی اس دنیا سے باہر. ٹھیک ہے, آؤں میرا کلپ بناؤ جی. جو انجینئر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی غلطیاں نکالنا شروع ہو گئے. تو پریکٹیکلی تو مان چکے ہیں نا ہم ساری چیزیں, کہ نہیں مان چکے؟ ساری کہانیاں نکلی, سارے جھوٹ نکلے. ٹھیک ہے, عقیدوں کی بھی خرابیاں نکلی, معاملات کی بھی خرابیاں نکلی. ہمیں زبان باندھ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, آپ انہیں ہجرت کرنے کا کہہ رہے ہیں. کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ نہیں, بے انصافی نہیں ہے. میں تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ ہجرت کر کے بارڈر پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں یہ مارتے ہیں, ہم نے وہاں نہیں رہنا. میں تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ باندھ کے مروا رہے ہیں فلسطینیوں کو. آپ کہہ رہے ہیں نہیں واپس جاؤ اس زمین کے ٹکڑے پہ. یہاں کہتے ہیں پاکستان کے زمین کے ٹکڑے کی حفاظت کرنا یہ وطن پرستی ہے. دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. اتنے سانو ڈاکٹر اقبال نے شعر سنانے نے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ فلسطین والوں کو بھی سناؤ نا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. تم وطن واپس نہ جاؤ. ادھر دیکھیں ان کا ایمان ڈیفرنٹ ہے. یہ موٹیویشنل سپیکرز اپنی باتوں میں پکڑے جاتے ہیں. ادھر کہتے ہیں یہ وطن پرستی جو ہے وہ کفر ہے, غلط کہتے ہیں. یہ وطن پرستی نہیں ہے, یہ سرزمین اسلام کے دفاع کے لیے ہے, مسلمانوں کے دفاع کے لیے. وہاں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی کہتے ہیں کہ ہمیں مارتے ہیں. آج بھی 30 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں فلسطینی. آج سے نہیں, 1948 سے, پھر 1967 میں 3 نسلیں ان کی وہاں پہ گزر چکی ہیں. قبرستان وہاں بن گئے, ٹینٹوں میں رہتے ہیں, کیونکہ واپس جاتے ہیں تو اسرائیلی ان کو مارتے ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی لیے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہجرت کر جائیں, اور میں نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ مسلمان ان کو اکوموڈیٹ کریں اپنے ملکوں کے اندر. بلکہ مجھے رات کو تو کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے, وہی موٹیویشنل سپیکر صاحب کی. وہ کسی انگلش کی پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو ظلم کی وجہ سے ہجرت کر جانا چاہیے. تو مجھے اس بندے نے کہا دیکھو یہ بندہ آپ والی بات ہی کر رہا ہے. فلسطینیوں کے کیس میں کیا بات کرتا ہے اور اس کیس میں آپ والی بات کر رہا ہے. اب وہ کہیں پرانی کہہ بیٹھا تھا نا, تو وہ اس کے گھاٹے فٹ ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے اپنے ایک بھائی کو بھیجی ہے, میں نے کہا اس کو ذرا دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی آپ کام کریں. لیکن بائی چانس آج مجھے تازہ چونکہ وہ رات کو میں نے وہ کلپ مجھے بھیجا تھا تو مجھے یاد آ گیا. تو یہ صرف دیکھتے ہیں کہ اس وقت پبلک کو کس طریقے سے گرمایا جا سکتا ہے, وہ بات کرتے تھے. وہی بات کوئی اور کرتا ہے, اس کے خلاف کوئی کلپ نہیں آتا. اچھا دوسرے بھی بڑی مکاری کرتے ہیں نا, ایسی ڈوئل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. بزرگوں سے انہوں نے چلاکی اور منافقت سیکھی ہوئی ہے. چلے منافقت تو یہ کہیں گے سخت لفظ ہے, دو رخی سیکھی ہوئی ہے. ابھی یہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر واقعی یقین ہونا کہ غزہ کے مسلمان وہاں پہ نہیں رہ سکتے تو ان کو ہجرت کرنی چاہیے, اور کوئی مسلمان ملک لے بھی نا ان کو, تو پھر وہ بیچارے وہاں ہجرت کر جائیں. اب اسے پتا چل گیا کہ موٹیویشنل سپیکر نے اور مولویوں کے فرنٹ مین نے میرے خلاف کلپ بنا دینے ساتھ ہی کا, لیکن ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ مجاہدین بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں, اس لیے غزہ کے مسلمانوں کو نہیں نکلنا چاہیے. اور بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ دونوں طرف کی سٹیٹمنٹ دی. تو میں یہ کام نہیں کرتا. بالکل ہماری اس دعوت حق کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ میں گرے ایریا نہیں چھوڑتا. بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں جو بات ہے نا ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. جہاں گرے ایریا اسلام میں ہے میں گرے ایریا رکھتا ہوں کہ میں کلمہ گو اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتا, نہ کہتا ہوں. اگرچہ میں ان کے عقیدوں کو کفریہ کہتا ہوں, شرکیہ کہتا ہوں, میں انہیں کافر نہیں سمجھتا, کیونکہ ہم نے خلفائے راشدین سے یہی سیکھا ہے کہ جو اہل قبلہ اہل کلمہ ہے, ختم نبوت کا ماننے والا, قرآن کا ماننے والا, اللہ رسول کا ماننے والا, آپ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. جس طرح خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے, صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا. لیکن یہ دو نمبری نہیں میں کروں گا کہ میں ایسی سٹیٹمنٹ دوں کہ وہ اس طرف بھی چلی جائے اس طرف بھی. اسی طریقے سے وہی مفتی صاحب جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں ڈوئل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ان سے پوچھا گیا اسرائیل کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ جو علماء ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں بائیکاٹ, بالکل اس بائیکاٹ کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلی کمپنیوں کی آپ نوکریاں چھوڑ دیں. بھائی اگر یہ نوکریاں چھوڑ دو گے تو پھر انہی سے دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے جاؤ گے. آپ اسے پوچھو تم نے کون سی بات صحیح کی ہے کون سی غلط. ایک طرف کہہ رہے ہو بائیکاٹ کر دو, دوسری طرف کہہ رہے ہو ان کمپنیوں میں جابس بھی کرو. یعنی کہہ رہے ہیں KFC کا بائیکاٹ کرو, میکڈونلڈس کا بائیکاٹ کرو, اور نوکری بھی KFC اور میکڈونلڈ میں کرو. ڈیول سٹیٹمنٹ, تاکہ اگر کوئی متھے لگے آ کے موٹیویشنل سپیکر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ڈالرز بنانے والا, تو انہوں کہنا دیکھو میں کیا ہے نا کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور کوئی پڑھا لکھا بندہ آ جائے تو اس کو کہیں میں نے تو دیکھیں اس میں کہا ہے کہ اسرائیل کی نوکری آپ نے نہیں چھوڑنی ہے, آپ نے بچوں کو بھوکا نہیں مارنا, آپ کمپنیوں میں جاب کریں, جاب نہیں آپ کو چھوڑنی چاہیے. یہ دو نمبریاں مولویوں کی سیکھیں ہیں. یہ وہی ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی کرنا حرام ہے, البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو کوئی حرج نہیں. بارے شریف میں لکھا ہوا ہے, تاکہ کوئی مواحد آئے تو اس کو کہ ہم نے کہا ہے کہ حرام ہے طواف. اور اگر صوفی آ جائے اس کو کہ دیکھیں ہم نے بعد میں لکھا ہے کہ برکت کے لیے گردے مزار پھیر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دیوبندیوں نے المحنت میں لکھا ہے ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں, ٹیکا نچوڑ کے نہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں رائج ہے, اس طریقے پہ جو خواص کو پتا ہے.
اب یہ ڈیول سٹیٹمنٹ، یعنی یہ بتا رہے خواص کا دین اور ہے، عوام کا اور ہے. پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، خود یہ والے کام کرنا ہے، تاکہ کوئی صوفی آ جائے اور وہ کہ آپ نے کہا ہے کہ جی جو عوام میں رائے جائے غلط ہے، وہ کہ دیکھیں ہم نے خواص والے طریقے کو جائز بھی کہا ہے. اور اگر کوئی دوسری پارٹی والا بندہ آ جائے موائد ٹائپ کا، تو کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جو عوام میں رائے جائے ہم اس کو بالکل درست نہیں سمجھتے. ڈوئل سٹیٹمنٹ. اس وجہ سے یہ لوگ بچتے ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے بھی بچتے ہیں کہ جو ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں نا، اللہ کے فضل سے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اس لیے وہ ان کو تختہ مشق نہیں بناتے. ہم نے ان کی تربیت کی ہوئی ہے. البتہ ایک چیز کی میں نے اجازت دی ہے کہ آپ نے ان کی میم ضرور بنانی ہے. آپ نے دکھانا ہے کہ یہ بات کرتے تھے اور اس کو اس طرح ٹویسٹ کرتے تھے، اصل بات یہ تھی. وہ میں نے اجازت دی ہے، اور اس میں ان کی بات کو کانٹ چھانٹ کے پیش نہ کیا جائے. جو ان کا عقیدہ ہے وہ آپ پیش کریں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ان کی میمز بنتی ہیں. کیونکہ ان کو ہماری شریفانہ زبان سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو عوامی وہ لینگویج سمجھ آتی ہے جس کے ذریعے ہم ان کو بات سمجھا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ پھر کلپ ان کے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو فٹ ان کر کے اس کی پوری میم بناتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے. علی بھائی لگتا ہے آپ خود کو سب عالموں سے افضل سمجھنے لگے ہیں، لائک ایکو. نہیں، بالکل نہیں ہے. کیسے آپ کو لگا؟ جس دن میرے نام کے ساتھ لکھا ہو مفتی اعظم پاکستان، حالانکہ میں اپنے نام کے ساتھ مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بھی لکھ سکتا ہوں، کیونکہ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم انڈیا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے میرے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولتے. چھوٹے بولتے ہیں فیم کے لیے، بڑے اس لیے نہیں بولتے کہ انہیں پتا کہ گل ٹھیک پہ کرتا ہے. مثلا مفتی منیب صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ جو تم دیوبندیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہو یہ غلط کہہ رہے ہو، کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے یہ کہیں گے کہ جو تم بریلویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہو یہ غلط کام کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں کہیں گے. یا ہمارے جو ساجد میر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ مجھے یہ کہیں گے کہ تم جو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ بتاتے ہو اور بریلوی دیوبندیوں کا رد کرتے ہو یہ بڑا غلط کام کر رہے ہو، وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو. تو بڑے مانتے ہیں کہ ٹھیک کام کر رہا ہے. تو میں نے تو اپنے آپ کو کبھی مفتی اعظم نہیں ڈکلیئر کیا، میں تو لکھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا جو میں ہوں. جو مفتی لکھ رہے ہیں وہ تو خود بتا رہے ہیں ہمارے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے خود کہا کہ میرے استاد نے مجھے ڈگری نہیں دی ہوئی. انہوں نے کہا کہ علم ہوگا تو خوشبو پھیلے گی، اور اگر علم نہیں ہوگا تو ڈگری سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس ڈگری نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں علم کی خوشبو ہے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جلم سے. تو یہ تو ان سے پوچھے کہ آپ لوگ مفتی کیوں لکھ رہے ہیں بھائی ڈگری کے بغیر؟ تو وہ کہیں گے بھائی ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے، ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. اور ایکسپرٹ صرف یہ ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی میں فلاں بزرگ نے اس مسئلے کو یوں لکھا ہے. قرآن و حدیث سے فتویٰ نہیں لکھا ہوتا، آپ یہ فتوے پڑھ کے دیکھ لیں. تو میں تو ایسا نہیں کرتا، جو میرے پاس ڈگری ہے میں وہ لکھ رہا ہوں. اور میں تو آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ میرا کوئی کلپ اپلوڈ ہوا ہو اور تھم نیل کے اوپر میرے نام کے ساتھ حافظہ اللہ لکھا ہو یا دامت برکاتم عالیہ لکھا ہو؟ بالکل نہیں. تو میں تو بالکل سمپل انجینئر محمد علی مرزا یہ لکھتا ہوں. افضل سمجھنے والی بات نہیں. اگر غلطی نکالنا افضل سمجھنا ہے تو مجھے بتائیں اعلی حضرت نے جس مسئلے میں امام حنیفہ کا رد کیا مدینے کے حرم ہونے کے مسئلے میں، اعلی حضرت تو مدینے کو حرم مانتے تھے اور امام حنیفہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. تو کیا اعلی حضرت اپنے آپ کو امام حنیفہ سے افضل سمجھتے تھے؟ لو سامو. تو یہ کیا کہیں گے کہ نہیں جی علمی اختلاف ہے، ورنہ ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو علمی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم افضلیت والا معاملہ کر رہے ہیں. باقی یہ جو ایگو والا معاملہ ہے، ایگو تب ہوتی جب میں نے کوئی فرقہ چندہ بک لانچ کی ہوتی، کوئی مسجد ہوتی، کوئی مدرسہ ہوتا، میں کہتا انہوں نے چندہ نہ دو منو دو. میں جب 1 روپے کا آپ کا روادار نہیں ہوں تو میں نے اس سے زیادہ کیا کمایا ہے؟ میں نے اپنی لائف ونریبل کی ہے، اپنی فیملی کی لائف ونریبل کی ہے، اپنے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل کی ہے. میں نے تو اس سسٹم سے کچھ نہیں حاصل کیا، نہ میں نے کوئی جداد بنا لی، نہ کوئی چندہ بک بنا لی. تو مجھے بتائیں وہ کون سا بینیفٹ ہے جو میں اس سے حاصل کر رہا ہوں؟ ایک بینیفٹ بتائیں جو میں نے اس سے حاصل کیا ہو. الٹا میں ساروں کے نام جو ہے وہ احترام سے لیتا ہوں. یہ تو لانتی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، کافر سمجھتے ہیں. تو کوئی اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ سے ان کو افضل نہیں سمجھتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ان سے افضل سمجھتا ہوں، یہ بات صحیح ہے. کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے رسول اللہ کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑا ہے. اور یہ جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں یہ قرآن و حدیث پڑھ کے بھی اپنے بابوں کی پجاری ہیں، رسول اللہ تک نہیں پہنچے. لہٰذا میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ان سے بہتر ہیں. لوزامو. آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ ہر بات میں کرتے ہیں، تو نہیں ہو سکتی نا بھائی. ہاں میں ہی کہوں گا تو جھوٹا الزام ہے. اگر میں کہوں کہ جی مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے، میں جھوٹ بولوں گا نا. میں یہی کہوں گا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ مفتی منیب الرحمان تم نے ثابت کیا ہے، وہ تو نہیں ثابت کر رہا. تو جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ میں سے ہی رکھی جاتی. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی.
جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کو قبول ہے, آپ کہتے ہیں مجھے قبول ہے. شادی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے, تو جو بات میں نے کہنی ہے تو ووکیبلری میں میں کہنا قبول ہے, میں تو نہیں ہے بھائی, جو میں نے کیا میں وہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں نے چندہ بک نہیں بنائی تو میں یہی کہوں گا نا کہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی. میں یہ کیسے کہہ دوں کہ مفتی منیر صاحب کی کوئی چندہ بک نہیں ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کی کوئی چندہ بک نہیں ہے, میں یہی کہوں گا نا کہ میری نہیں ہے, ان کی تو ہے نا بھائی. وہ ہمارے شیر افضل مروت نے کہا تھا یہ اپنی گاڑیاں بیچے اور جائے اسرائیل, کوئی نہیں گئے. الٹا مولویوں نے کہا آپ نے ایک عالم دین کی توہین کر دی ہے. یعنی ان سے اگر یہ کہہ دیں کہ آپ جو لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں خود کریں تو کہتے ہیں توہین ہوگی ہے. تو بھائی جو میں بات کروں گا وہ میں سے ہی ہوگی نا. آپ جب آپس میں بات کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے, بیوی بچوں سے, تو آپ تو کر کے بات کرتے ہیں کہ میں کر کے کرتے ہیں. اپنی بات کو میں کے ذریعے آگے رکھا جاتا ہے نا. ہاں اگر ہم کہیں اپنی ذاتی رائے کو یہ کہیں کہ یہ قرآن و حدیث پر مقدم ہے تو آپ ہم پہ 4 تکبیریں اسی دن پڑھ دیجیے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے, اب اسے ڈسکور جب میں نے کیا ہے تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا. بھائی آپ کو صدیوں سے یہ بتا رہے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رفع الیدین ہوتا تھا. یہ تو کسی حد تک کاؤنٹر کیا اہل حدیث نے, لیکن ایک پوائنٹ ایسا تھا جو اہل حدیث بھی کاؤنٹر نہیں کر سکے. وہ یہ کہ جو رفع الیدین کرتا تھا اس کو بریلوی دیوبندی کہتے تھے کہ ابھی تو اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے, ان قریب یہ قادیانی ہو جائے گا. آج تک کوئی اہل حدیث سے کاؤنٹر نہیں کر سکا تھا. تو میں نے بتایا, اہل حدیث نے نہیں بتایا, یہ میں نے بتایا کہ قادیانی تو حنفی ہیں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. جب یہ میں نے ایکسپلور کیا تو کریڈٹ میرا ہے. مجھے بتائیں مجھ سے پہلے کس نے کہا کہ قادیانی جو ہے حنفی ہیں؟ صرف قادیانیوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم حنفی ہیں بس. اب ہم بتا سکتے ہیں کہ مندے بھیجے کہ تھوڑی پر آ جائے. ہاں تو میری زبان نہ کھلوایا کریں. وہ طارق جبیر صاحب نے کہا نا کہ یہ کہتا ہے چشتی دجال, تھانوی دجال, کیوں کہتا ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ بھائی بخاری مسلم حدیث ہے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے. مجھے 30 کی گنتی چاہیے. آپ کی گنتی جو ہے وہ مسلمہ کذاب سے شروع ہوتی ہے, دوسرے نمبر کے اوپر آپ اسود کو لے کے آتے ہیں, تیسرے میں وہ سجاد کو لے کے آتے ہیں. یہ دونوں تو مسلمان ہو گئے تھے, توبہ کر لی تھی, لہذا یہ تو فارغ ہو گئے. چوتھے پہ غلام احمد قادیانی. 4 بندے حالے تک تسی ثابت کر سکے ہو پوری امت جنہوں نے دعوی نبوت کیتا ہے. او 3 سن کتنے گئے؟ وہ اگے پیچھے ویکھو وہی نہ ہونا. ہاں جنہوں میں پہ کہنا وا لو سامو, اور میں 30 کی گنتی اپنے نبی کی پوری کر رہا ہوں. اللہ کے بندو تہاڈی گنتی 4 سے آگے ختم ہو گئی, وہ بھی 2 مسلمان ہو گئے سن. تو مجھے مجبور کرتے ہوتے, پھر میں تو 3 کی گنتی پوری کر رہی ہے نا. کتنے لکھے ہے بھائی؟ بخاری مسلم دونوں میں لکھا ہے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے. اور ترمذی ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو منو چھیڑ دیو تو پھر میں تو پتہ ہے میں چھڑدا نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ بھی وہ جو گالیاں دینے والی سرکار ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں یہ جنگ سے نکل دوں. یہ سارے مولویوں کی میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے کس کس کے میں نے ریبٹل کرنے ہیں. ابھی کافی سارے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, ان کو میں نے ریبٹل کرنا ہے. تو اس گالی والی سرکار نے پچھلے دنوں کوئی فیصلہ بعد میں جلسہ کیا ہے, وہاں پر انہوں نے کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا ہے, اب پتہ نہیں میرا اسٹوڈنٹ تھا یا نہیں, بل میرے کھاتے میں انہوں نے ڈالا ہے. تو پہلے اس کو اجازت دی انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کرنے کی. میں تو اس چیز کو بدتمیزی سمجھتا ہوں کہ ڈیکورم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر وہاں سوال کریں, چاہے وہ ہمارا اسٹوڈنٹ کسی جلسے میں کرے یا یہاں پر کوئی کرے. یہ غلط ہے. جب ایک آنر والا طریقہ ہے کہ لکھ کر کریں. ہاں اگر عالم دین خود اجازت دے دے پھر آپ کریں. تو اس کیس میں وہ کھڑا ہوا تو اس نے پھر اس کو پہلے بٹھایا, پھر کہا کہ نہیں چلو آج پھر اس طرح جلسہ ہو گئے. پھر انہوں نے ان کو سوال کرنے کی اجازت دی, اور پہلے تو وہ پیار محبت سے شروع ہوئے. ابھی بات پوری نہیں, وہ آگے سے آیت پڑھ رہا تھا, ان کو غصہ آ گیا, اور پھر وہ جو انہوں نے بکواسیات ارشاد فرمائے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے. وہ پھر گالیوں کے اوپر اتر آئے اور پھر دھمکیاں لگانا شروع کر دی, اور خود ہی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جب کوئی سوال کرے اور اگلا بندہ تپ جائے تو آپ سمجھ لیں اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے. اب لوگ اس کا وہ کلپ چلا رہے ہیں اور ادھر اس کی گالیاں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھ لو. یہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا تھا. میرا موقف یہ ہے کہ ڈیکورم فالو ہونا چاہیے. یہاں پر بھی اس طرح کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی بیٹھ جائے, اور اگر آپ نہیں بیٹھیں گے, آپ زبردستی کریں گے, پھر آپ اکیڈمی میں نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ آپ یہاں سوال کی پرچی لے کر آئے ہیں, جواب میں دوں گا, میں پابند ہوں جتنی بھی ٹائم میں کور ہو جائیں. باقی جو رہ جاتی ہیں وہ ہم سٹور کر لیتے ہیں, وہ اگلے پبلک سیشن میں کور کر دیتے ہیں یا اس سے اگلے میں کر دیتے ہیں ترتیب کے ساتھ. لیکن اس طرح جب ہر بندہ اٹھے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں پہلے اس طرح لیتا رہوں, کئی سال میں نے 1 to 1 کوسچن لیے ہیں, لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے آپ سوال لے سکتے ہیں, باقیوں کے رہ جاتے ہیں, اور پھر سوال در سوال شروع ہو جاتے ہیں, پوری پوری ڈاکٹرن چھڑنی شروع ہو جاتی ہے. اس سے میں نے نجات حاصل کرنے کے لیے اینڈ رزلٹ یہ نکالا کہ میں ہر ٹاپک کے اوپر 2-2 3-3 گھنٹے کی تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروا دوں. آپ اس میں سے کلپ کاٹیں اور جواب خود دے دیں, بجائے یہ کہ میں ایک بندے کے ساتھ کرتا رہوں, اگلی دفعہ پھر وہی بندہ پرچی لے کے کوئی اور بندہ اس طرح کی پرچی لے کے آ جائے پھر اس کے ساتھ ہو. تو یہ ایک ڈیکورم فالو کرنے کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے. باقی تو میں نے اتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, انہی کی وجہ سے تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے.
مجھے سن کے آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ ویڈیوز میں دیکھ کر یہاں ڈائریکٹ سننے کے لیے آئے, تو اس میں نے سارا مقدمہ رکھا ہے. پچھلے دنوں مفتی اکمل صاحب نے جو بات کی میں نے تفصیلاً سمے موتا کا عقیدہ بیان کیا, اور دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے اسی میں سے کلپ کاٹ کے گالیوں والے مفتی صاحب کی باتوں کا جواب دیا, انک لا تسمع الموتى, اور سمے موتا میں وہ کلپ بدر والا جو واقعہ میں نے پورا بریف کیا تھا, حالانکہ میں نے اس کو جواب نہیں دیا تھا, میں نے مفتی اکمل صاحب کو دیا تھا, لیکن وہ فٹ ان بیٹھتا ہے, وہ 50 بندے, مجھے پتا ہے میں خود صوفی رہا ہوں, ان کے پاس کون سی 8-10 باتیں جو انہوں نے کرنی ہوتی ہیں. ہر عقیدے میں کوئی 8-10 انہوں نے دلائل رکھے ہوئے ہیں, کچھ مضبوط ہوتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں, کچھ کا انہوں نے مطلب بدلا ہوتا ہے. جو مضبوط ہیں ہم ان کو مانتے ہیں, اور جو انہوں نے مطلب بدلا ہوتا ہے ہم اصلاح کر دیتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میں ہم کیوں کر رہے ہیں, آپ تو میں نہیں کر سکتا, میں ہی کر رہا ہوں تو میں ہی کہوں گا نا, ٹھیک ہے نا, مہربانی کریں. میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں. ابھی کچھ پرچیاں باقی ہیں لیکن ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے, اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. وسیلہ اور توسل کے طور پر یہ دعا کی جاتی ہے, یہ سنت ہے. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے, انڈیا میں, چائنا میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایسی اولاد نصیب فرما جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اے اللہ ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مدینہ شریف میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت, بقیہ غرقد میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.